अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आज फरवरी तारीख थी और एक बाप मोटरसाइकिल के ऊपर बाजार की जानिब जा रहा था कि रास्ते में इसको इसका बेटा नजर आता है। ये फौरन से ब्रेक लगाता है, यानी बेटा मिल गया। बेटा जो है वो 16 साल का है, कोई बहुत बड़ा जवान लड़का नहीं है, सिर्फ 16 साल का है। अपने बेटे से कहता है, बेटा चलो जल्दी से बैठो, पीछे घर पर मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ सामान लेना है, मिठाई लेनी है, कुछ और चीजें लेनी है। बेटा खुशी खुशी फौरन से बाप के पीछे बैठ जाता है। ये बाप जो है दोबारा से बाइक को रेस देता है और फिर जाता है बाजार की जानिब। सामने एक दुकान नजर आती है, बड़ी खूबसूरत सी, और वो दुकान है मिठाई की दुकान। बाप ब्रेक लगाता है, बेटे से ये कहता है कि बेटा आप जरा यहाँ बैठो, बाइक का ख्याल करो, मैं जल्दी से अंदर से मिठाई लेकर आता हूँ। चला जाता है, मिठाई खरीदता है और डिब्बा लेकर वापस आ जाता है बाइक के पास। बेटे से कहता है कि वो सामने बड़ी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, मैं 2 मिनट में वहां से 1-2 चीजें और पकड़ के लाया, फिर जल्दी जल्दी से घर चलते हैं। बेटा कहता है ठीक है अब्बा जी। बेटा बैठा रहता है और बाप फिर से चला जाता है, और वो जो मिठाई का डिब्बा है वो इसके हाथ में ये लेके चला जाता है। कुछ दूर फासले पर चुपके से जाकर इस डिब्बे को खोला और 2 से 3 पीसेस में जहर मिला दिया मिठाई के, और कुछ पीसेस को बिल्कुल साइड पर कर दिया निशानी के तौर पे, जिसमें जहर नहीं मिलाया। वापस वही टेप डिब्बे के ऊपर लगाई और फिर आ गया बाइक के पास। बाइक के पास आते सार अपने बेटे को ये कहता है कि जो मिठाई खरीद कर लाया हूँ जरा चेक तो करूं कैसी है, तुम भी करो। ये कहते कहते डिब्बा खोला, जहर वाले 2 लड्डू जो उस मिठाई के अंदर मौजूद थे वो दोनों बेटे को दिए, कहा तुम खाओ, और खुद वो वाले उठाए जो साइड पर थे, वो खुद खाने लगा। और फिर उसके बाद फौरन से हंसी खुशी बाइक स्टार्ट की और चल पड़े घर की जानिब। अब इसको तो सब पता था, बेटे मासूम को क्या बता। इसने क्या किया, बाइक चलाते चलाते पीछे भी ध्यान रखा, और कुछ ही देर में बेटा जो है उसको चक्कर आ रहे हैं, वो मदहोश हो रहा है, बेहोशी में जा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, और वो बाप को यूं यूं पीछे से पकड़ा है। डेफिनेटली जब इंसान गिरने लगता है तो पकड़ता है। इतने में बाप इस बाइक को घर की जानिब नहीं बल्कि करीबी फसलों की जानिब मोड़ देता है, और वहां पर जाकर बाइक को रोका, इस बेटे को जमीन पर उन्हीं फसलों में लिटाया, खुद इसके ऊपर बैठ गया। बेटा बेहोश है और यकीन करें बेहोशी के आलम में बाप को कह रहा है, अब्बा क्यों मुझे मार रहे हो, अब्बा क्यों मारते हो मुझे, उठो उठो। ये तकलीफ के मारे जितना कि वो कह सका, क्योंकि बेहोशी भी थी, लेकिन बाप ने क्या उठना था और क्या सुननी थी उसकी बात। फौरन से जेब से तेज धार आला निकाला और इस बेटे पर वार किए मार डाला, और फिर उसके बाद वापस उठा, ऊपर से बाइक ली, घर चला गया। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताने लगी हूँ कि ये बेटा जो इन फसलों में बाप ने मारकर फेंका, इस तक पुलिस पहुंची 6 दिन के बाद, और इन 6 दिनों के दरमियान जो जानवर हैं वो तौबा इस्तगफार इस बेटे की लाश को जगह जगह से खा चुके थे। मुलजिम को खैर पुलिस ने पकड़ भी लिया है, तफ्तीश भी कर ली है, और वजह अनाद जो इसने बताई है वो ऐसी है कि शायद एक आम इंसान उसको सुने तो कहे यार ये कौन सी जरूरी बात है, एक दिन और, लेकिन इसने उस छोटी सी बात पे मार डाला। अब बेटा बेचारा ये भी नहीं जानता मासूम कि मुझे क्यों मार रहा है, किस जुर्म की सजा मिल रही है। ये अफसोसनाक वाकया चकवाल कोठा अब्दाल में पेश आया, इलाके का नाम है ये। मोहम्मद याकूब घर के सरबराह हैं और इनकी बीवी का नाम है शमीम। इनके बच्चे जो हैं वो 2 हैं और दोनों बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है उसका नाम मुजम्मिल और छोटे बेटे का नाम है उबैदुर रहमान। 5 साल पहले 2021 में याकूब और शमीम की आपस में अलैदगी हो गई। जो बच्चे हैं दोनों बेटे वो अपने वालिद से नहीं अपनी वालिदा से बेहद अटैच थे, बल्कि इनको अक्सर लोग कहते थे माँ बेटे का इश्क, इतनी अटैचमेंट थी। बेटे डिवोर्स के बाद माँ के साथ चले गए और माँ के साथ रहने लगे। अब जो शमीम है जरा उसका सुने। शमीम की जो फैमिली है यानी पेरेंट्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, फाइनेंशियली इश्यूज कोई नहीं, माली तौर पे फिटफाट हैं। तो शमीम के हिस्से में 5-6 कनाल अराजी भी आती थी विरासत में। शमीम के दोनों बेटे अब शमीम की वालिदा के यहाँ पुरसुकून लाइफ गुजार रहे थे। 1 साल वालिदैन के पास रही और फिर वालिदैन ने कहा कि शमीम जिंदगी गुजारने के लिए मर्द की जरूरत होती है, तुम दूसरा निकाह करो। पहले उसको मेंटली तौर पे एग्री किया और फिर उसके लिए कुछ लोगों के रिश्ते देखे, जिनमें से एक पसंद आ गया और उस शख्स का नाम था मोहम्मद मुबशर। अब मुबशर जो है उसकी बात सुन लीजिए। मुबशर की पहले शादी हुई थी लेकिन मुबशर के यहाँ औलाद नहीं थी और मुबशर की बीवी
فوت ہو گئی تھی۔ تو مبشر سمجھ آیا ان کو رشتے کے لیے، اور انہوں نے مبشر کے ساتھ، جس کی عمر 34 سال تھی، بات پکی کر کے باقاعدہ نکاح کر دیا۔ شمیم مبشر کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی اور جاتے ہوئے ساتھ میں دونوں بیٹوں کو بھی لے کر گئی۔ زندگی ٹھیک سے گزر رہی ہے، بہترین، کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، 1 سال ان کے نکاح کو گزر گیا اور اللہ تعالیٰ شمیم کے ہاتھ تیسرے بچے کی پیدائش کرتے ہیں، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اب 2 تو پہلے تھے بیٹے، اب تیسری بیٹی آ گئی۔ عبید الرحمان جو چھوٹا بیٹا ہے، وہ گردے میں اس کے پرابلمز تھیں، علاج تو ہوتا رہا لیکن ٹھیک نہیں ہوا، بیمار رہا، اور آخر ایک دن یہی بیماری اس کی موت کی وجہ بنی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ ماں دکھی، پریشان، افسردہ، رونا دھونا، چونکہ اس کی اٹیچمنٹ بھی بہت تھی۔ پیچھے رہ گیا مزمل۔ اب مزمل کو والدہ نے ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنے کی غرض سے ایڈمیشن لے کر دیا۔ یہ مدرسہ اس طرح کا تھا کہ یہاں پر بچے پرماننٹ رہتے تھے، مہینے میں 2 مرتبہ گھر آتے تھے، یعنی 15 دن کے بعد ایک چھٹی ہوتی تھی، اس دن آنا ہے گھر والوں سے ملنا ملانا ہے، پھر واپس مدرسے۔ اس مدرسے میں والدہ نے اپنے بیٹے کا داخلہ کروا دیا، اور یہ جو مدرسہ ہے یہ چک باقر شاہ کے علاقے میں موجود تھا۔ اب گھر پر کون رہا؟ گھر پر رہ گئی والدہ، وہ چھوٹی بیٹی جو پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کی عمر اس ٹائم 3 سال ہے۔ اب شادی کو چونکہ ٹائم گزر گیا، اور آہستہ آہستہ اب آ کے مبشر کو یہ پتا چلا کہ جو میری بیوی شمیم ہے یہ تو تگڑی ہے بھائی، 5-6 کنال زمین کی مالک ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ جیسے اس کو یہ پتا چلا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی کو بٹھایا اپنے پاس اور اس کو بٹرنگ شروع کی۔ بیوی سے کہنے لگا، میری بات سنو شمیم، تم اپنا حصہ اپنے والدین سے ان کی زندگی میں لے لو، جو کہ تمہارا بنتا ہے اور اجازت دیتا ہے تمہیں قانون اس چیز کی۔ تمہیں پتہ ہے کہ بہت مسئلے مسائل بن جاتے ہیں جب والدین دنیا پر نہیں ہوتے، اور انہی وجہ سے ہمیشہ بہن بھائی بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ کہتے تو اب ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ تم اپنی زمین ان سے لے لو، حصہ لے لو اور لے کر میرے نام کر دو۔ یہ سننے کی دیر تھی، اس شمیم نے فوراً سے جواب دیا، حصہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری فیملی مالی طور پر مضبوط ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، البتہ وہ زمین جو میرے حصے میں آئے گی وہ میں نام کروں گی اپنے بیٹے مزمل کے، جو کہ حقدار ہے۔ دیکھو نا، تمہیں بھی کتنا پیار کرتا ہے، عزت دیتا ہے، بڑا معصوم ہے، دنیا بڑی ظالم ہے، تو میں مزمل کے نام کروں گی۔ شوہر مبشر آگے سے کہتا ہے کہ کیوں بھائی، اس کے نام کیوں کرو گی تمہیں اس بات کا پتا ہے یا تم بھول گئی ہو کہ تمہارے شوہر نے، پچھلے والے نے، تمہیں کتنا ذلیل کیا، تنگ کیا اور ڈسٹرب رہی ہو ساری زندگی۔ بیٹے باپ پر جاتے ہیں تو یہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا ہے، یاد رکھنا، تم بہت بڑی غلطی کرو گی اگر یہ کام کرو گی، تو تم میرے نام کر دو۔ شمیم آگے سے کہتی ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بیٹا ہے جو تمہیں ابا ابا پکارتا ہے اور تمہاری ہر بات پر جی حضوری کرتا ہے، تابعدار ہے، اور تم اسی کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو۔ خیر، آپس میں انبن سی شروع ہوئی۔ مبشر نے اس ٹائم یہ سوچا کہ اگر تو مجھے لینی ہے وہ زمین، تو پھر مجھے مزمل کو ہٹانا ہوگا راستے میں، یہ ہم دونوں کے درمیان میں ایک ہڈی بھی ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی زمین نہیں مل سکتی جب تک یہ زندہ ہے۔ ایک گھٹیا اور گندا پلان اپنے ذہن میں بنایا۔ مبشر جو تھا، اس کو یہ تو پتا تھا کہ کس دن آتا ہے گھر پر، چھٹی کس دن ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس راستے آتا ہے، گھر والا جو ہوا فیملی ممبر ہے۔ تو مبشر نے کیا کیا، 15 دن کے بعد جب ٹائم آیا، ڈیٹ آئی مزمل کے گھر آنے کی، تو یہ عین اسی ٹائم جو کہ تھی 8 فروری جاتا ہے اور اس راستے سے جان بوجھ کے گزرتا ہے جہاں سے مزمل کو گھر آنا تھا، گھر کے راستے، وہاں سے گزر رہا ہے بائک کے اوپر، اور پھر اپنے پلان کے مطابق یہ راستے میں بریک لگاتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے بیٹھو، پیچھے مہمان آئے ہیں، مٹھائی لینے چلتے ہیں، مٹھائی لینے چلے گئے۔ اس کو راستے سے وہی مٹھائی ڈبہ کھولا، 2 لڈو دیے زہر والے، اور خود صحیح والی مٹھائی کھا لی، بے ہوش ہونے لگا، فصلوں میں لے گیا، زمین پر لٹایا، اوپر بیٹھا، تیز دھرالے سے مار دیا، کام ختم، اور پھر خود گھر آ گیا۔ رات ہو گئی، جب بیٹا گھر نہ آیا تو ماں پریشان ہوئی۔ ماں نے کہا کہ آیا نہیں ابھی تک میرا مزمل؟ کہا اچھا چلو ابھی آ جاتا ہے۔ تھک ہار کے رات جیسے ہی زیادہ ہونے لگی، مدرسے فون کیا، پوچھا کہ مزمل کو آج آپ لوگوں نے چھٹی نہیں دی؟ تو مدرسے والوں نے یہ کہا کہ وہ تو چلا گیا روٹین کے مطابق صبح۔
ہم نے تو نہیں روکا اس کو. ماں نے فون بند کر دیا تو پریشانی اور بڑھتی گئی. اس کے بعد سوچا کہ نہ سمجھ ہے کہیں کسی رشتے دار کے ہاں نہ چلا گیا ہو, نانوں کے نہ چلا گیا ہو. پھر رشتے داروں کے فون کر کے پتا کیا, سب کو پوچھا, کسی نے بھی مزمل کی خبر نہ دی. رونے دھونے لگی اور اسی تکلیف کے عالم میں 2 دن گزر گئے. 2 دن کے بعد تھانے چلے گئے صدر اور وہاں اغوا کا مقدمہ درج کروایا مزمل کے لیے. یہ 10 فروری کو پولیس نے مزمل کی تلاش شروع کی, لیکن خاطر خواہ پہلے دن دوسرے دن کوئی کامیابی نہ ملی. 14 فروری کو ایک راہگیر گزرتا ہے انہی فصلوں کے قریب سے اور دیکھتا ہے کہ ایک انسانی لاش پڑی ہے. علاقہ میں آپ کو بتا دوں ڈھوک دراد علاقے کا نام ہے جہاں پر فصلیں ہیں. کی حالت اتنی بری تھی کہ یہ شہری بھی خوفزدہ ہوا. فوراً 15 پر کال کی اور 15 پر کال کرنے کے بعد ان کو بتایا. نفری فوراً موقع پر پہنچی. آ کر جب دیکھا اس کو تو یہ اتنی بری حالت میں تھی کہ اس کی پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی. کہیں سے تھوڑے بہت کپڑے اور جوتے پڑے تھے. اس کے علاوہ جو حالت ہے وہ اس طرح سے تھی کہ جانوروں نے اس کو کافی حد تک کھا لیا تھا. اٹھایا اس کو اور پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا. اغوا کے مقدمے والے والدین کے گھر رابطہ کیا, چونکہ عمر اور وہ چیزیں مکس اپ لگ رہی تھی, ملتی جلتی. کال کر کے بلایا والدین کو اور کہا شناخت کر لیجئے. تو والدین نے دیکھا, خیر ماں ہائے میرا مزمل, کپڑے اور جوتے پہچان گئی. دھاڑے مار مار کر رونے لگی. یہ اغوا کا مقدمہ جو کہ 365 کا تھا 302 میں آزاد کر دیا گیا. تفتیش کو آگے بڑھایا اور والدین سے ساتھ ساتھ معلومات لی. باپ سے پوچھا کہ آپ کی آخری مرتبہ ملاقات کب ہوئی تھی بیٹے سے؟ تو باپ نے یہ کہا کہ میری ملاقات تو 15 دن پہلے ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. چونکہ یہ ذرا دیہاتی ٹائپ کا علاقہ ہے, فصلیں ہیں, تو یہاں پر کوئی بہت بڑے بڑے بازار نہیں ہیں, ایک ہی بازار ہے, وہاں پر ہی ہیں دکانیں. اب یہ دکانوں میں چلے جاتے ہیں پولیس والے. سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے حاصل کی تو دیکھا کہ سی ٹی وی فوٹیج میں لاسٹ ٹائم جب مترسے سے چھٹی ہوئی تھی 15 دن کے بعد, تو اس دن تو بیٹا بیٹھا ہے باپ کے پیچھے. پولیس نے شو آف نہیں کیا باپ کو اور اچھے سے ساری بات کو کلیریفائی کیا. اسی مٹھائی والی دکان پر گئے, پوچھا سارے معاملات. پھر اس کے بعد پولیس نے ملزم کو پکڑ لیا یعنی باپ کو, اور پھر تفتیش کو صحیح کر کے آگے بڑھایا. پوچھا ہاں بھئی بیٹے سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری تو 15 دن پہلے ہوئی تھی. اچھا مٹھائی کس نے کھائی؟ کون سی مٹھائی؟ پہلے تو آئیں بائیں شائیں, اور پھر اس کے بعد اس نے پولیس کو وجہ انات ساری بات تفصیل سے بتائی. کہتا ہے مجھے اس بات سے سخت چڑ ہونے لگی تھی کہ مزمل سے بہت پیار کرتی ہے اس کی ماں. بے وقوف انسان, اس کا بیٹا ہے, اس نے پیار ہی کرنا ہے, اس نے اپنے جسم سے پیدا کیا, حصہ ہے اس کے جسم کا. خیر آگے سے ملزم نے یہ بھی کہا کہ 5 اراضی اس کے حصے میں آتی ہے. میں چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے, لیکن یہ چاہتی تھی کہ مزمل کو دوں گی. تو میں نے کہا مزمل کو مارنا تو بہت ضروری ہے, اس لیے میں نے کر دیا ہے. پولیس نے پوچھا مزمل کو تم نے مار دیا, تمہیں ترس نہیں آیا کہ اس کا باپ پہلے ہی نہیں ہے؟ بڑی مشکلوں سے ماں نے پالا اور بچہ اپنی ماں سے کتنا اٹیچ ہے. اس نے کہا مجھے جنون صرف اور صرف اس بات کا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ زمین چاہیے. میں تو ساری زندگی بھی محنت کرتا رہا ہوں تو اتنا نہیں بنا سکتا تھا جتنا ایک جھٹپٹ اس کی ماں کو ملنا تھا, اس لیے میں نے یہ کام کیا. کیس میرا یہاں پر ختم ہوتا ہے اور میسج میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے. یقین کریں یہ سنا تھا کہ دوسری شادیوں میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, پرابلمز ہو جاتے ہیں. وہ بیوہ ہو گئی, اس نے شادی کی, وہ ڈیورسڈ ہو گئی, اس نے شادی کی یا کسی بھی وجہ سے کی. لیکن دوسری شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیوی سے نفرت, اس کے بچوں سے نفرت, یا بیوی اپنے شوہر کے سابقہ بچوں سے نفرت یا مسئلے مسائل کرے. دوسری شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے لباس بنائے ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے. اور اس بات کو آپ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اس کی اولاد سے نفرت, اس کی باتوں سے نفرت, اور پھر ایٹ دا اینڈ غارت شروع میں یہ سوچ کر کیا جاتا ہے کسی کو کیا پتہ لگنا ہے, میں ہی تو ہوں اس کو سنبھالنے والا, میں ہی دیکھوں گا نا, کسی کو نہیں پتہ لگے گا اور میں سوکھا ہو جاؤں گا, اپنی مرضی کے مطابق کروں گا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. میں جتنے کیسز آپ کو سناتی ہوں سیکنڈ میرج والے, اس میں کیا ہوتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ, آخر پتہ چل جاتا ہے کہ قاتل تو نکلا بھائی ستیلا باپ, قاتلہ تو نکلی ستیلی ماں. تو اللہ معاف کرے, کبھی بھی ایسی کوئی حرکت لالچ میں لگ کر نہ کریں, بلکہ ویسے بھی نہ کریں جس سے آپ کو کل کو ندامت ہو, چھپانا پڑے, پریشانی ہو. کیا فائدہ ہوا آپ کو ایک بچے کی جان لینے کا, اپنے آپ کو ساری زندگی جیل میں گلانے کا, کل سے ہاتھ گندے کرنے کا, اور حاصل کیا ہوا؟ ضلالت. شکریہ.